अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बाइस आज शिरकत नहीं कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज जो कश्मीर का इलेक्शन है उसको लेके ख़ासे धुआंधार बयानात सामने आए हैं और इस दौरान जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो खासी बरसी हैं और पिछली जो 22 साल की इमरान खान साहब की सियासत है उस पर भी उन्होंने ताक ताक के निशाने लगाए हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सेनेट में आज खासा एहतजाज हुआ, धुआंधार तकरीर वहाँ भी हुई। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतालिक, ये जो इंतहाई लाइन अपनाई जा रही है सियासत में, इसके असरात अब क्या मुरतब होंगे बिलखुसूस कश्मीरियों पर और कश्मीरी अवाम पर, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। नैब ने भी एक वज़ाती बयान जारी किया है शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट के बाद। MQM का सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर रही है और कुछ और मामलात हैं। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंतहाई लाइन तो सभी सियासी जमातों की जानिब से अपनाई जा रही है, लेकिन जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी यकीनी तौर पर कोई उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बुनियादी एक कश्मीर कॉज है, फिर कश्मीरी अवाम हैं, इस एक्सट्रीम लाइन के असरात क्या होंगे? दो तीन चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई बदज़ौक़ी कहना चाहिए और ज़्यादती कहना चाहिए कि कश्मीर में वो बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। एक दौर ऐसा था, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी बैरून मुल्क थे, या मुझे याद नहीं कि UK में या अमेरिका में पाकिस्तानी सियासत पर उनसे सवाल हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान की बात मैं पाकिस्तान में करता हूँ, सियासी इख्तलाफात की गठरी में वतन वापस जाकर खोलूँगा, आप कोई और सवाल करें। ये बातें जो यहाँ करने की हैं आप आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं और साबित ये कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, हुआ है माजी में, उसके ज़िम्मेदार या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं या नवाज शरीफ हैं या इमरान खान हैं। यानी नरेंद्र मोदी का कोई कसूर नहीं है, इंदिरा गांधी का कोई कसूर नहीं है और जवाहरलाल नेहरू का भी कुछ कसूर नहीं है। ये अच्छा, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। 2016 में जनाब बिलावल भुट्टो ने ऐसी एक धुआंधार मुहिम चलाई थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जी, नरेंद्र मोदी का यार और कश्मीरियों का गद्दार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आए तो पता चला कि जनाब मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है और पीपल्स पार्टी जो उससे पहले 5 साल हुकूमत में रही थी वो उस इलेक्शन हार गई है। अच्छा, वजह ये तकरीर नहीं थी और ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो था मुकाबले की कैफियत थी। वो कश्मीरी अवाम का एक मिजाज है और वो दुरुस्त सोचते हैं, वो दूरंदेश लोग हैं कि वो हमेशा उस पार्टी को वोट देते हैं जिसके इस्लामाबाद में ताल्लुकात अच्छे हों या इस्लामाबाद से जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स हासिल कर सके, मुलाजमतें हासिल कर सके, रोज़गार के मौक़े हासिल कर सके। तो उस वक्त चूँकि इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून थी, मरकज़ के इक़्तिदार में, तो आज़ाद कश्मीर की जो कुर्सी थी वो उनको मिल गई। अब भी बिलावल साहब तो खैर मेरे ख्याल है थक थका के और मायूस होकर अमेरिका जा बैठे हैं। अब देखें कि आसफा भुट्टो कब जाती हैं और कब। लेकिन इरशाद साहब आप नहीं समझते ये लेकिन मरियम साहिबा भी जो कुछ गुफ्तगू कर रही हैं और वज़ीर आज़म को टारगेट किया जा रहा है, हालांकि वहाँ गुफ्तगू ये हो सकती थी कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है हम आकर उसको रिवर्स कराएंगे, हम अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे, दबाव इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास इमरान खान के मुकाबले में या मौजूदा हुकूमत मुकाबले में बेहतरीन लाए अमल मौजूद है। कश्मीरी अवाम को, मकबूजा कश्मीर के अवाम को, जेलों में बैठे हुए जो रहनुमा हैं, सैयद अली गिलानी हैं, मीर वाइज़ हैं, यासीन मलिक हैं, दूसरे लोग जो बैठे हैं, आसिया इंद्राबी हैं, उनको ये पैगाम जाना चाहिए था कि जनाब हम इस पोजीशन में तो खैर नहीं हैं कि हम आपको जेलों से रिहा करवा सकें, लेकिन हम कम अज़ कम दुनिया के सामने आपका जो मौक़िफ़ है, आपका जो केस है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं और जो भारत के मज़ालिम हैं और मोदी का जो गलत इक़दाम है उसको हम एक्सपोज़ कर रहे हैं। जी ठीक है। इन लोगों से ये भी नहीं हो सका और वो लगे हुए हैं।
ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ جو انتخابات ہیں آپ نہیں سمجھتے اگر جلسے دیکھے جائیں، بظاہر جو آپٹکس دیکھے جائیں، یہ روایت سے ہٹ کے نہیں ہو رہے؟ ایک پہلو یہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ریزلٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اسی کو فائدہ جائے گا یا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، روایت سے ہٹ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا اپسیٹ ہوگا. جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اور وہ بڑی مضبوط روایت ہے. دیکھیں کشمیری عوام کو یہ پتہ ہے کہ جب 70 کے عشرے میں وہاں سردار عبدالقیوم خان کی حکومت تھی اور سردار صاحب نے اختلاف کیا تھا بھٹو صاحب سے، تو ان کا کیا حشر ہوا تھا؟ وہ جیل میں ڈالے گئے اور آخری دن تک جب تک بھٹو صاحب کی حکومت رہی وہ جیل میں ہی رہے. اور بھٹو صاحب کو جب ضرورت محسوس ہوئی ان کو رہا کرنے کی، وہ بھی اس لیے کہ قومی اتحاد سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، وہ باہر نہیں آ سکے اور وہاں ان کی حکومت ختم کر کے جو 2/3 اکثریت کی حکومت تھی بھٹو صاحب نے اپنی حکومت قائم کر دی. تو اب بھی اگر یہ دیکھیں 2 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ عمران خان نے برداشت کیا ہے ان کی حکومت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، لیکن شکوے شکایت انہیں بھی یہی ہے کہ اب ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک حکومت ایسی آ جاتی ہے جو مرکز سے جس کی کٹی ہو یا جس کے اختلافات ہوں تو وہ پھر عوام سفر کریں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک جانیں گے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے مقدمے میں دلیل دی ادھر تم ادھر ہم والی، کیا وہ ان حالات میں جسٹیفائڈ ہے؟ شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وفاقی وزیر ہیں برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، وفاقی وزیر بھی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شبلی صاحب، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرچھائیاں اسلام آباد بھی پہنچ رہی ہیں. سینٹ میں آج بھی پیپلز پارٹی نے شدید احتجاج کیا. کیا نوبت آن پڑی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بھٹو صاحب کو غدار کہہ بیٹھے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشنز کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں. اس میں ہر پارٹی اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہی ہوتی ہے. اور علی امین جو کہ وہاں پہ ہمارے وہاں پہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کیمپین کر رہے ہیں، انہوں نے اگر کوئی تقریر میں کوئی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کے جواب میں بھی ہوگی. اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیڈرشپ کے ساتھ جو لوگوں کا ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے تو پھر آپ کو بھی کچھ کہنا پڑتا ہے اور آپ بھی کچھ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سینٹ میں صرف ایک میں موجود تھا، وہاں پہ ایک ماحول بنایا گیا جس میں کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ جی ان کی پارٹی کا ایک بڑا اہم، ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور جو پھر ان کے جو واقعات پھر ہوئے وہ سب جو ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کرنٹ جنریشن تو شاید اتنی واقف نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو تقاریر ہوتی ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص ماحول میں ہوتی ہیں اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. شبلی صاحب، یہ مناسب نہیں تھا کہ کیونکہ یہ الیکشن ایک خاص ماحول میں ہو رہے ہیں 5 اگست کے اقدام کے بعد جو صورتحال ہے کشمیر کی، کیا مناسب نہیں تھا کہ حکومت الیکشن کا جب یہ ڈنکا بج رہا تھا تو ایک ضابطہ اخلاق پر اتفاق کرتی؟ یہ جو پاکستان کی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، ان پر کوئی کرتی کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو وہاں کن ایشوز کو نہیں چھیڑیں گے یا کن ایشوز پر بات کریں گے، تاکہ ایک دنیا کو بھی اور کشمیری عوام کو بھی ایک پازیٹیو قسم کا میسیج جاتا. یہ مناسب نہیں تھا کہ اس سے پہلے اہتمام کر لیا جاتا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف جغرافیکل لوکیشنز کی اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. جس طرح گلگت بلتستان ہے اس کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے، اسی طرح کشمیر کا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم ہماری جو ایک فارن پالیسی ہو گئی، ہماری نیشنل سائیکی ہو گئی، اس کا ایک بہت
ایک اہم کردار ہے. اب اس میں جو ہے تو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو کہ آپ بغیر کہے ہوئے بھی ایک سیلف ڈسپلن ہوتا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک ضابطۂ اخلاق بنایا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں اور وہ ایکچولی صرف پاکستان کے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی. تو ساری پارٹیوں کو عام طور پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جو کہ ہماری جو کشمیر کوز ہے یا جو ہماری کشمیر کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے اس پہ کوئی آنچ آئی ہو یا اس پہ اس کو کوئی ضد پہنچی ہو. نہیں شبلی صاحب, کیوں نہیں آ جاتی جب وہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی سے بڑا مجرم خدا نخواستہ عمران خان ہے, یا کشمیر کا جو غدار ہے پاکستان کا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, یا مودی کا جو یار ہے وہ نواز شریف ہے. تو آنچ تو آتی ہے, جو وہاں کے کشمیری عوام ہیں ان کو بھی ایک میسج جاتا ہے اور دنیا کو بھی ایک میسج آتا ہے. دیکھیں, جہاں تک کہ مودی کی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ کشمیر کے کانٹیکس میں جو مودی کا جو کردار اور رول ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس نے جو کیا ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ تو ساری پارٹیز بڑی سخت مذمت کرتی ہیں. جہاں تک کہ اس قسم کے نعروں کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس نعرے کے خالق پاکستان پیپلز پارٹی تھے, جس میں کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا مودی کا جو یار ہے, چاہے وہ کشمیر میں کہا جائے یا کسی بھی جگہ سے کہا جائے. میرا خیال ہے اگر وہ یہ بات اس سے کشمیری کوز کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے, جو کہ میرا خیال میں ہر ایک کی اپنی گلوبل پالیٹکس ہوتی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح سے اس وجہ سے کہ کہاں پہ کہی گئی ہے وہ اس کو کوئی تینوں پارٹیز کے ایک الیکشن لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے 4-5 دن میں شبلی صاحب عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں میرے خیال ہے 18 یا 19 کو. تو آپ سجیسٹ کریں گے یا آپ کی پارٹی ان کو کہے گی کہ وہاں جا کے کم از کم وہ جوابی بیانیہ دینے کے اپوزیشن کے جو الزام تراشی کا ہے وہ صرف پازیٹیو بات کریں اور فوکس انڈیا کے مظالم کو اور کشمیری عوام کی مظلومیت کو کریں, اور نریندر مودی کو ہی وہ جواب دیں بجائے بلاول کو یا مریم کو؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں وہ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, ان کا تجربہ, ان کی جو معاملہ فہمی ہے وہ اس پہ تو کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں. جو بنیادی مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر صاحب کے دورے میں, تو اس میں ہم نے 2 چیزیں بتانی ہیں. ایک تو ہمارا جو کہ پرائم منسٹر صاحب سے میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے کسی نے کشمیر کے موقف کو آج کی دنیا میں کسی نے اس کو اتنا ڈیفینڈ مدلل طریقے سے, ایک بڑے ہی میچور طریقے سے جو اور افیکٹو طریقے سے جس طرح کہ کشمیر کا جو موقف ہے وہ اقوام عالم میں جو یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ ہو گئی یا اور موقعوں پہ بھی وہ بات کرتے ہیں, تو وہ بڑی ہی وہ ہے اثر انگیز بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اب ضروری ہے چونکہ لوکل الیکشنز ہیں تو یہ تو بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کی میں جو آزاد کشمیر میں جو حکومت رہی ہے, جس پارٹی کی حکومت رہی ہے, انہوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک مناسب چیز ہے کہ جب آپ ان سے ووٹ مانگ رہے ہوں اور پارٹیز بھی ووٹ مانگ رہی ہیں, وہ پارٹیز جنہوں نے کہ پہلے وہاں پہ حکومتیں کی ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی کشمیر کوز کے لیے یا کشمیر کے جو آزاد کشمیر ہے اس کی ترقی کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے, تو ان کو تو اجاگر کرنا وہ تو میرا خیال ہے بنتا ہے. شبلی صاحب, یہ ایک اور معاملہ ہے. کچھ رپورٹ ہوا کل کہ حماد اظہر صاحب اور تابش گور صاحب منسٹر کو کہا کہ ان کی جو وزارتیں ہیں اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی صاحب مداخلت کرتے ہیں. یہ جب سے حکومت آئی ہے آپ کی, یہ ڈومین کرائسس کیوں رہا ہے؟ آپ کو بھی دبے الفاظ میں اپنے ساتھیوں سے یہ شکوہ ہوا کرتا تھا, فردوس صاحبہ کو بھی ہوتا تھا, تو کیوں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی وزارت چھوڑ کے دوسرے کے آنگن میں جھانکا جائے اور وہاں پہ دخل اندازی کی جائے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں ان پرنسپل تو میں اس بات سے ایگری کہ جس کی منسٹری ہو اسی کو اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی
منسٹریز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ سائنس آف ٹیکنالوجی کو ہی لے لیں, اس کا کراس کٹنگ اس کا ایک رول ہے مختلف, اس میں ظاہر ہے کہ یہ انڈیویجول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جہاں تک کہ پیٹرولیم یا پاور کی منسٹری ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ پیٹرولیم بھی ہے اور انرجی سیکٹر, پاور سیکٹر بھی ہے انرجی. اب اس میں ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے تو وہ چیئرمین ہے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے. اسی طرح جو وہ ہیں علی زیدی ہیں, وہ بھی ممبر ہیں, میں بھی ممبر ہوں, اعظم سواتی بھی ممبر ہیں. اور اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہاں پہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کہ جو بھی انرجی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جو کیبنٹ کے سامنے جانے ہوتے ہیں, ان پہ جو ہے تو ہماری وہ بھی ہوتی ہے, رائے بھی ہوتی ہے, ہمارا اس میں کیا کہہ لیں کہ ایک رول بھی آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ منسٹری ہے اور جس میں یہ مختلف لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ اسٹیم کرتا ہے بیسیکلی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی, جس کے یہ سارے ممبر ہیں. نہیں, لیکن شبلی صاحب جب ایک وزارت موجود ہے, ایک فل فلیج منسٹر موجود ہے, تو یہ کیبنٹ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ ان پر کوئی چیک رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا وہ ہے, کیونکہ دیکھیں کیبنٹ میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس میں نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ اس میں کہ تفصیل میں جایا جا سکتا ہے. مختلف ایشو جو کہ پرٹین کرتے ہیں اس سیکٹر سے, یا فار ایگزامپل کمیٹی آن لا بھی ہے, کیبنٹ کمیٹی آن لا, اسی طرح کیبنٹ کمیٹی آن ریفارمز بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بڑی تفصیل سے اور ڈسکشن ہوتی ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ جن کو کہ انرجی کے سیکٹر کا کچھ ادراک ہے تو ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے, اور وہ پھر اس کو بڑی باریکی سے اس ایشو کو دیکھتے ہیں تاکہ جب کیبنٹ کے پاس جائے تو ان کے پاس یہ فلٹر آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ادھر اتنی تفصیل سے اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو اس میں وہ رول آ جاتا ہے. جی میرا خیال ہے یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس کو ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. شبلی صاحب, الیکشن ریفارمز کو لے کے, الیکٹورل ریفارمز کو لے کے بظاہر تو روایتی بیانات سامنے آتے ہیں, لیکن جو ان پارلیمنٹ سیشن چل رہے ہیں وہ بہتر ہیں. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں. ابھی کشمیر میں الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور آلریڈی کوئی دھاندلی کی بات کر رہا ہے, کوئی کیا بات کر رہا ہے, ایسا ہے. اب جب ہم نے سارے طریقے استعمال کر لیے, مختلف ریفارمز ہوئیں, ان میں سے کچھ بنا نہیں. الیکشن آج بھی اتنا ہی متنازع ہے جتنا کہ 1970 میں تھا, 71 میں تھا, 77 میں تھا. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے, اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم ایک تو اوورسیز ووٹرز کو ہم حق رائے دے ہی دیں گے, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکیں. دوسرا یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا ایک ایسا حل ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ باقی جتنے بھی طریقے تھے, چاہے وہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, ان کا نتیجہ وہ رہا ہے. اب کچھ لوگ آر ٹی او کی مثال دیتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو کہ سینٹرلائز تھیں. جب ہم ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کچھ ہی روز میں اس کو پریزنٹ بھی کریں گے آپ سب کے میڈیا کے سامنے بھی, اور سب اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ جو بھی ہے, وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک سٹینڈ الون وہ ہے مشین ہے, یعنی کہ اس کا کوئی تعلق کوئی کیبل ویبل کہیں نہ انٹرنیٹ, اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. یہ وہ مشینز ہیں جو کہ پروگرامڈ ہیں, جو کہ آپ کو وہیں پہ بیٹری پہ چلنے والی مشین ہوگی جس سے کہ آپ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے. یہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی ہے, نہیں ہے اگر ادھر نہیں ہے. ہمارے ساتھ والے ہمسائے ملک میں کب ہم نے سنا ہے کہ انڈیا کے ووٹوں الیکشن کے بعد دھاندلی کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. ہماری مشین انڈیا سے بہتر مشین ہے جو کہ ہم نے بنائی ہے, ہماری منسٹری نے بنائی ہے. یہ پچھلے 3 مہینوں میں جب سے میں منسٹر بنا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ ایک کام سونپا تھا, جو کہ الحمدللہ ہماری اپنی کام سیٹس یونیورسٹی, نسٹ یونیورسٹی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس جو ہماری منسٹری کا حصہ ہیں, ہم نے دن رات محنت کر کے اور ایک انڈیجنس لوکل ہم نے ایک پروٹوٹائپ مشین بنائی ہے جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی جو الیکٹورل وہ ہے اس کو وہ تبدیل کرے گا. جو الیکٹورل جو کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں یہ ان کو ختم کر دے گا. تو ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے میرا خیال ہے, کیونکہ باقی چیزیں تو فیل ہو چکی ہیں. شبلی صاحب, 1-2 اعتراضات, ایک تو اپوزیشن کی طرف سے یہ آ رہے ہیں کہ یہ ہیک ہونے کا خطرہ ہوگا. دوسرا نشان انگوٹھا کا مسئلہ ہمیشہ بنتا ہے, نادرا کے ہاں بھی پیش آتا ہے.
اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے RTS کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ جناب رزلٹ کو پھر بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے جو ہینڈلر ہوں گے وہ تو کسی نہ کسی سطح پہ مینیج ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے پہلے سوچا ہے تدارک؟ بالکل جی، دیکھیں یہ سارے جو تجربات تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نیگیٹو ہم نے تو جی آپ یہ چھوڑیں، ہم نے تو یہاں تک اس میں سوچا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایلفی لگا دیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہم نے ہر پہلو کو دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہیک ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ کوئی انٹرنیٹ بیسڈ ہے نہیں، نہ اس پہ کوئی سائبر اٹیک، کیونکہ یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، وہ مشین ہے جس کا کہ باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے کیلکولیٹر پہ کوئی چیز کوئی فنکشن کر رہے ہوں، یہ اس کا بیسک پرنسپل وہ ہے، تو اس لیے ہیک ہونے کا تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ نشان انگوٹھا اور ہینڈلر جو ہے ہینڈلر وہ اس کا میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ جو ووٹر آئے گا وہ اپنا ID کارڈ لائے گا اور الیکشن کمیشن کی جو ووٹر لسٹ ہوگی اس سے وہ کنفرم ہوگا. اس کے بعد جو اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جو مشین ہوگی اس میں صرف اسی الیکٹورل وہ حلقے کا اس بوتھ کا وہ جو ہے تو وہ ڈیٹا ہوگا جو کہ ایک چپ کے ذریعے جو بھی بڑی کوڈڈ ہے، جس کا کہ اوبیسلی آپ کے پاس ان کے پاس ہوگی، آپ کے نمائندے بیٹھے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے پرانے تجربات کو سامنے رکھ کے، اور اس میں کوئی انگوٹھی کی ریکگنیشن کا ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. شبلی صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیجئے گا. شوکت ترین صاحب نے کہا بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی نیب کی وجہ سے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ آل دو نیب نے وضاحت دی ہے اس پہ. دیکھیں جی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے اور لیکن یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے یا وجہ نہیں ہو سکتی ہے کسی چیز کے نہ کرنے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے آپ کو لینے پڑتے ہیں، بیکاز آپ نے اگر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ فیصلے لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جو شخص نوکری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کوشن کا وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہماری طرح کے پولیٹیشنز کا جو کہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، بیکاز انہوں نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ کہ نوکری ہو تو اس کے لیے پھر یہ مسائل تو ٹھیک. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. آپ کے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان پہ وہ سراپا احتجاج ہیں، کچھ دیگر معاملات پہ. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں فاضل MNA ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ نے. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی امریکہ جانے پہ ہے کہ وہ ستمبر تک جو شیڈیول ہے اس کے مطابق وہ ستمبر میں واپس آئیں گے. اب اتنی طویل مدت کے لیے وہ امریکہ کیوں گئے ہیں؟ بہت سے قیاس ہیں، لیکن کل ہمارے ساتھ مشیر برائے پارلیمانی امور تھے بابر امان صاحب. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیے، پھر آگے نفیسہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. کوئی سی وی ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر کا کوئی معاملہ ہے. یہ شہر اقتدار کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پہ تو کچھ علم نہیں. کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیڈر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بابر صاحب کا کہنا ہے کہ یا کوئی وہ CV لے کر گئے ہیں یا وہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے امریکہ گئے ہیں. تو کیوں گئے ہیں بلاول صاحب امریکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو یہ ان کا گھٹیا پن ہے. ان کی نیچے بالکل جو گٹر والی ان کی سوچ ہے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کی نسل در نسل اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں، اس ملک کے لیے عالی شان خدمتیں ہیں، اور اس وقت بھی وہ خاندان جو ہے وہ خدمت کرتا آ رہا ہے. وہ ایک سیاسی خاندان ہے
بلاول بھٹو زرداری کا جو ٹرپ ہے وہ پہلی دفعہ نہیں گئے. وہ ہر سال امریکہ ہو یا یورپ ہو وہ جاتے ہیں. وہاں ان کا نجی دورہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کہیں کانفرنسز ہوتی ہیں, کہیں ان کو خطاب کرنا ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے ہی شیڈیولڈ وزٹس ہیں. اور جو ہوگا ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے, جو ہوگا وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. وہ ایک بحیثیت اس ملک کے ایمبیسڈر بن کے نجی دورے میں ہو یا ان کا آفیشیل دورہ ہے یا ان کے پروگرام ہے, جو ہوگا وہ ملک کے لیے ہوگا. تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے, ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے, ان کو ملک کی فکر کرنی چاہیے جس خطرات میں اس وقت ملک پڑا ہوا ہے. اور ان کی ایک ناکارہ فورن پالیسی ہے. یہ سٹنٹ بازی سے باز نہیں آتے. ایبسولوٹلی ناٹ والا جو سٹنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کو ملک کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت ملک ان درندوں, انفارچونیٹلی مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, درندوں کے, کیونکہ ابھی جو حال ہی میں ایک وزیر جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی, جو الفاظ اس نے ایک عظیم لیڈر کے لیے استعمال کیے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک ان درندوں کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو ملک کو خطرات لاحق ہیں تو ان کو تھوڑی سیریسنس دکھانی چاہیے. جو حالات بارڈرز پر ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی سیریسنس دکھانی چاہیے. ان کو فکر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہاں بیٹھا ہوا ہے, کیسے بیٹھا ہوا ہے, کیا بات کر رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں ان درندوں کا ان میں ہاتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ یہ جو آغاز ہوا وہاں کمپین کے دوران, جو الزامات عمران خان پر لگائے گئے مودی کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, تو یہ ایک جوابی ری ایکشن ہے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے جس کے جواب میں یہ سننا پڑتا, اور کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیا جاتا کہ کیا بات ہم کریں گے اور کیا نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے. آپ کشمیر میں چلے جائیں, بچے یہ بات کرتا ہے کشمیر کا, کہ کشمیر کا اس وقت جب آپ اوپنلی کہیں گے کہ مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا حل ہوگا, جب آپ ایک فورن وزٹ سے واپس آ کر ٹرمپ سے ہاتھ ملا کر کہیں گے ہمیں کوئی ٹرافی ورلڈ کپ کی میں جیت کے لایا ہوں, اور اس کے فوراً بعد انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر حملہ کرتا ہے, مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کو پامال کرتا ہے, وہ اس کو ان کے حقوق ضبط کرتا ہے, تو پھر عوام کیا سمجھے گی, پھر لوگ کیا سمجھیں گے. اور جب آپ آ کے پارلیمنٹ میں جب اس قسم کی اگر ایسے مسائل ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, فلسطین کا ایشو ہے, تو وزیر اعظم کبھی بھی انہوں نے کوئی لیڈرشپ دکھائی ہے؟ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کی جو کانفرنس ہوئی پارلیمان میں اندر, تو وزیر اعظم کیوں غائب رہے؟ تو کیوں نہیں ایسی باتیں ہوں گی؟ کیا وہ اپنا بحیثیت قومی لیڈر کردار ادا کر رہا ہے, یا بزدل خان بن کے وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور پھر جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ سے کسی نے بیسے مانگی نہیں ہے, تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے یہ فراڈ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ جب امریکہ اس وقت بیسز چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کیا ہے؟ آ کے بتائیں نا, آپ سوالات کے جواب دیں, ہم آپ سے پوچھیں گے پارلیمنٹ میں, آ کے کھل کے بات کریں ہم سے کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی فورن پالیسی کیا ہے, آپ کی کشمیر کے ایشو پر کیا ڈپلومیٹک جو ہے وہ مووز کیے ہیں, آپ نے افغانستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی ہے, یہ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے آپ کا اپنا, آپ کی پارٹی کا لاہ عمل کیا ہے کشمیر آزاد کرانے کے لیے اور 5 اگست کے اقدامات کو واپس لینے کے لیے, یہ بھی تو ہمیں کچھ بتایا جائے نا کہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہے, کیا اس حکومت کو کرنا چاہیے؟ کشمیر کا ایشو, دیکھیں کشمیر کا ایشو پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے.
کشمیر کے ایشو پر یکجا آواز ہونی چاہیے. کشمیر کے ایشو پر سب مل بیٹھے. ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں آپ کیا کریں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ کیا میں کیا کروں, جنگ چھڑ دوں, پھر آپ آ کے کلبھوشن آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے وکیل بنیں گے اور کشمیر کے سفیر بنیں گے, اور پھر آپ کلبھوشن کو آزاد کرتے ہیں اور کشمیر کے اوپر آپ کہیں نہیں بات کرتے. پھر آپ ایک کانفرنس رکھتے ہیں کشمیر کے اوپر, اور جو ملک جن کو آپ نے ساتھ ملایا ہوتا ہے ان کو آپ اکیلا چھوڑ کر آپ اس کانفرنس میں نہیں جاتے. کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے. میسجنگ آپ کی ایک ناکام فارن پالیسی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کلیئر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, آپ فرما رہی ہیں کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے, کیا کلبھوشن آزاد ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں آزاد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی, اور آپ نے ایک شخص کے لیے قانون سازی کی, اور آپ نے یہ کہا, آپ وزیر اعظم کے جو اس وقت عمران خان بحیثیت اپوزیشن منر پر سوار تھے, اس وقت کلبھوشن کے لیے کیا کہتے تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ کو کیا کہتے تھے, اور آ کے انہوں نے کیا کیا ہے. تو کال اور فعل میں بہت فرق ہے. اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہماری حکمت عملی وہ ہے جو برسوں سے پاکستان کی چلی آ رہی ہے کہ کشمیر پر پاکستان کا ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو یا ہمارے جو پرنسپلز ہیں اس کی نفی اگر مودی نے کیا ہے, اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں مودی کی حمایت کرتا ہوں الیکشن کے لیے, تو جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایم کیو ایم سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ کیا ریزن ہے کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ یہاں مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, ایم کیو ایم نے سندھ میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں, آپ کی طرز حکمرانی کے خلاف ہیں, اور اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. کیا ریزن ہے, اور اگر ان کے تحفظات ہیں تو آپ کی حکومت قائل کیوں نہیں کر پا رہی ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں, اگر ایم کیو ایم کی آپ سیاست پر نظر ڈالیں گزشتہ 80 کی دہائیوں سے لے کر آج تک, تو ان کی سیاست, طرز حکمرانی, ان کی طرز سیاست وہ آپ کے آگے ہے. کراچی کا امن کس نے خراب کیا؟ شہری اور دیہی آبادیوں کی اور لاسانی بنیاد پر تفریق کی سیاست کس نے کی؟ اس وقت بھی تعصب کی سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ کہنا کہ کراچی میں اندرون سندھ واٹ از دس اندرون سندھ؟ کراچی جو ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سندھ جو ہے وہ صوبے کا درجہ تھا, اور سندھ وہ صوبہ ہے, وہ اکائی ہے پاکستان کی, جس کی پاکستان بنانے میں جو فاؤنڈیشنل رول ہے وہ سندھ کی اسمبلی کا ہے. تو یہ ایسی جماعت جس نے اس ملک میں لاسانیت کی سیاست کی, جس نے خون کی ہولی کھیلی, اب وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی صوبے میں اس کی آئینی یا قانونی اس وقت ویلیو گورنر راج کی نہیں ہے, نہیں وہ لگ سکتا ہے. تو ایسی باتیں نہ کریں جس سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہو, جس میں اس ملک کی سیاسی استحکام کا نقصان ہو. اس وقت اس ملک کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ جو خطرات لاحق ہیں وہ ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی طرف ہیں. اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سنبھال کر
بات کریں، اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ ایک جگہ اس کو سمیٹ کر وہ بات کریں. اس وقت اس قسم کی کیئرلیس پالیٹکس جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو گنڈا پور نفرت پھیلا رہا ہے کشمیر میں، وہی نفرت جو ہے وہ MQM سندھ میں پھیلا رہی ہے، اور ان کو پہلے بھی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، انشاءاللہ اب بھی ریجیکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، طالبان کو لے کے پیپلز پارٹی کی پالیسی میں کوئی شفٹ ہے؟ جی آپ کا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. افغان طالبان، آپ کے علم میں ہے کہ افغان طالبان کا ظہور جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، دوسرے دور میں ہوا. محترمہ اور جناب نصیر اللہ بابر ان کو اپنے بچے قرار دیتا رہا. اب وہ دوبارہ زور پکڑ رہے ہیں اور افغانستان کی ایک سیاسی حقیقت کو طور پر سامنے آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے کہ طالبان کی حکومت اگر آتی ہے تو کیا آپ کا نقطہ نظر ہوگا؟ جی دیکھیں، ہمارا موقف اگین کنسسٹنٹ ہے کہ افغانستان میں آنی جو ہیں لوگ افغانز، ان کی جو سوچ ہے اپنے ملک کے بارے میں، ان کی جو جدوجہد ہے اپنے ملک کے بارے میں، اس کو پاکستان اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرے اور امن کی سیاست کرے. ملٹری سلیوشن جو ہے وہ اگر ملٹری سلیوشن ہوتی تو پچھلے 40 سال میں کہیں نہ کہیں یا روس کو نتیجہ ملتا، یا امریکہ کو نتیجہ ملتا، یا پھر طالبان کو یا کسی بھی اور فورس کو نتیجہ ملتا. ہمیں امن کی سیاست چاہیے، ہمیں ڈپلومیسی کی سیاست چاہیے، ہمیں ڈائیلاگ کی سیاست چاہیے، اور پاکستان کو بہت ناپ تول کر ہر قدم جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں اگر ملٹری سلیوشن یا کئی بھی پاکستان نے اپنی پالیسی ایسی کی تو یہاں پر بھی بلڈ باتھ ریورس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو سکتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری سرحدیں جو ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آپ کی سرحدوں میں آگ لگے گی اگر ہم آگ سے کھیلے تو ہمیں بہت ہی، میں نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں تھی، مجھے شاید نہیں علم اس طریقے سے جو میرے کولیگز ہیں ان کو شاید زمینی حقائق زیادہ پتہ ہوں کہ کیا ایشوز ہیں، کیا ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں، مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں افغانز کو جو ہے افغانی ریپرزینٹیٹیو افغانز جو ہے ان کو سپورٹ کر کے امن کی سیاست کرنی چاہیے اور امن کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ کیسے سیکیور ہوگا. کسی بھی کیئرلیس پالیسی سے پاکستان کو ایک بار پھر جو ہم آگ سے گزر کے آئے ہیں ایک بار پھر ہم آگ میں نہ دھکیلے جائیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ تھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھیں. ارشاد صاحب، خیر یہ تو افغانستان کا معاملہ ہے، اس پہ بھی آئیں گے، لیکن تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے آج جو مریم صاحبہ کی ٹون تھی، پہلے بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ بہت عرصہ خاموش رہیں، پھر وہ ایک سٹائل ہے ان کا، لیکن رویے میں کچھ تحمل نظر آ رہا تھا. لیکن آج پھر وہ ایک ایگریشن سامنے آیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان عوام کا نہیں، سلیکٹرز کا انتخاب ہے. سیاسی ہے، الیکشن کی وجہ سے ہی ہے، باقی چیزیں دے آر فائن. کسی جگہ پہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور ویسے بھی 2 سال رہ چکے ہیں حکومت کے. دیکھیں، ایک دو چیزیں جو ہے نا، ایک یہ جب بات مریم صاحبہ کرتی ہیں بیسیکلی یہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی 4 دن آپ بات کرتے ہیں کچھ اور، 8 دن کچھ اور آپ کا رویہ ہوتا ہے، یہ فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ واقعتاً وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی آپ کی پالیسی ہے ان کو متون کرنے کی، نام لے کے جو ہے الزام تراشی کرنے کی، تو پھر آپ اگر وہ کامیاب پالیسی ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں. لیکن اچانک آپ بھی، آپ کے والد صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک آپ کو جوش چڑھتا ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بنتی ہی ان کو نظر آتی ہے. یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ صرف اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا نعرہ ہے. اس کے اندر کوئی تسلسل نہیں ہے، تواتر نہیں ہے. جب آپ کو تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں،
اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح بات وہ ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے سافٹ ویئر کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں، اور جو بات اگر کبھی غصے میں یا تلخی میں ہوتی بھی ہے تو وہ بھی ان کو جتنا مقصود ہوتا ہے کہ جی آپ اگر مہربانی نہیں کریں گے تو ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، یا پہلے والا یہ آپریٹنگ سسٹم جہاں سے یہ خمیر اٹھا تھا اس پہ پہنچ گئے ہیں؟ اب یہ مجھے تو لگتا ہے پہلے والے پہ پہنچے، اپڈیٹ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر حکومت کی اقتدار کی سیاست کرنی ہے نا تو پھر آپ کے رویے اور ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اقتدار سے بالا طور ہو کر، جو میاں صاحب کہا کرتے تھے، اقدار کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح کی نعرے بازی کریں، لیکن اقدار کی سیاست لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ اقدار کی سیاست کرنے کے لیے آپ کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے، دنیا کی سپر پاور، اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے 45 ممالک اور پوری دنیا کی تائید و حمایت، لیکن جو لوگ کھڑے رہے وہ آخر تک کھڑے رہے، اور انہوں نے مذاکرات بھی کیے تو اپنی شرائط پر کیے، اور بالآخر وہ ایک چیز میں تو وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل قوت ہم افغانستان کی ہیں، اور امریکہ اگریسر ہے، جارحیت پسند ہے، جارح ملک ہے، واپس جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے طالبان کی اس آفر کو قبول کر لیں گے، ان کے ساتھ ملنا پسند کریں نہیں، گے؟ دیکھیں نا، ابھی تو وہاں جا کے جو مذاکرات ہونے ہیں ایک بات پر ہونے ہیں کہ جناب مستقبل کا نقشہ کیا ہو اقتدار کا، کیا اسی حکومت میں طالبان کو شامل کیا جائے، نئے الیکشن کرایا جائیں، ایک غیر جانبدار حکومت بنائی جائے، لوہے جرگہ بلایا جائے، یہ طریقہ کار طے کرنا ہے۔ لیکن جتنا وقت گزر رہا ہے اشرف غنی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، طالبان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا اشرف غنی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ ارشاد عارف کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔